बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एपिसोड सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला, जिसका नाम है दी करोड़ शो। और दी करोड़ शो का मतलब है कि इसमें इंशाअल्लाह 1 करोड़ के इनामात हमारी तरफ से होंगे। और इसके अलावा जो तहाइफ लोग भेजते हैं, इन लोगों के लिए जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्होंने दुनिया जहान की खराफात को छोड़कर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। अल्लाह ताला इनका कबूल फरमाए, अल्लाह इनको मुबारक करे। ये नेक रूहे हैं, नेक लोग हैं। वो तहाइफ जितने आते हैं 100% बाई नेम हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे 4 मेहमान हैं। मैं आपसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब मोहम्मद मुजम्मिल इकबाल साहब। आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, ऑफिसर हैं इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद रिजवान अमजद साहब। आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं रिंग रोड पुलिस में लाहौर। आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे तीसरे मेहमान स्टूडेंट हैं, डीजी खान से बेसिकली ताल्लुक़ है, और मोहम्मद हसीब सज्जाद इनका नाम है, और MBBS के स्टूडेंट हैं। आपको वेलकम करते हैं। तुम सराकी अला कहते हो? चलो वल सराकी सवाल पूछूँ या उर्दू? क्या बात है। सराकी मैंने सीखी है, आई बीन पोस्टेड ओवर देयर, तो मैं उठा वाल सराकी सीखी मैं। हमारे आखिरी मेहमान हैं जनाब असदुल्ला साहब। आप भी सब इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर हैं रिंग रोड पुलिस में। और मोहम्मद रिजवान अमजद साहब और असदुल्ला साहब ने मेरे ख्याल इकट्ठी तैयारी की होगी, तो देखते हैं कि किसने बेहतर तैयारी की है। पहला सवाल मोहम्मद मुजम्मिल इकबाल साहब से 1000 रुपये का सवाल है, बहुत आसान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबराह के वाक़े के कितने दिन बाद पैदा हुए? ये पहला सफ़ा किताब यहाँ से शुरू हो रही है। 12 दिन बाद। जवाब दुरुस्त नहीं है, ये है 55 दिन। सवाल है जी मोहम्मद रिजवान अमजद साहब आपसे 1000 रुपये का पहला सवाल। जिस साल अबराह ने खाना काबा पर हमला किया, उस साल को अरबी में क्या कहते हैं? आमुल फील। आमुल फील, जवाब दुरुस्त है। आम कहते हैं साल को, फील कहते हैं हाथी को। आमुल फील यानी हाथी वाला साल। और ये सूरत फील है, सूरत नंबर 105 है कुरान पाक में, आखिरी पारे में। सवाल है मोहम्मद हसीब साहब आपसे, अबराह के लश्कर की तबाही कैसे हुई? सर वो तबाही ऐसे हुई थी कि जो अबराह का लश्कर का सरदार था, उन्होंने हाथियों की लश्कर को भेजा था खाना काबा को ढाने के लिए, क्योंकि उसने ये तो था ना मकसद। जी सर, वो पहुंच गया खाना काबा के पास, तो उसकी तबाही कैसे? सर वो अल्लाह ताला ने आसमान से अबाबिलों को भेजा, उन्होंने लश्कर को तबाह कर दिया। वेरी गुड। अब देखिए ना, उनके पास थे हाथी, जैसे हमने कहा ना आमुल फील हाथी। फ़ौज बहुत बड़ी थी और उसके साथ हाथी भी थे। तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि मैं हाथियों वाली फ़ौज को और हाथियों को परिंदे के ज़रिए भी तबाह करा सकता हूँ। परिंदे जो थे उनका नाम था परिंदे का अबाबील, और उनकी चोंचों में और उनके पंजों में कंकरियाँ थीं, और वो ऐसे लगती थीं, और कुरान में आता है ना कि ऐसे वो हो गए जैसे खाया हुआ पुस, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया, ऐसे चीर के निकल जाती थी। आपका जवाब दुरुस्त है जी। असदुल्ला साहब आपसे पहला सवाल 1000 रुपये का। क्या यमन की सरहद सऊदी अरब से मिलती है? जी मिलती है। मिलती है, वेरी गुड। ये सवाल कंपैरेटिवली मुश्किल था, इसके बाद नक्शा भी आपने गौर से देखा। सवाल नंबर 2, ये सवाल है 2000 रुपये का। मोहम्मद मुजम्मिल साहब से सवाल है, एक झूठे नबी का ताल्लुक यमन से था, उसका नाम? सलमा कज़्ज़ाब। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है, उसका नाम था असवद अंसी। ये पूरा एक वाक़या है। अच्छा, आपसे भी जी बहुत आसान सवाल है मोहम्मद रिजवान साहब के, अबराह का मज़हब क्या था? सर ईसाई। ईसाई, वेरी गुड। ही वाज क्रिश्चियन। मोहम्मद हसीब MBBS। बस आपने अच्छा सा डॉक्टर बनना है। जी सर, इंशाल्लाह। पता लगे कि इस डॉक्टर साहब ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी है, और ये किरदार बाकियों से अलग है इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत ही आसान सवाल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त पैदा हुए? सुबह के वक्त पैदा। सुबह के वक्त, जिसको खालिस उर्दू में सुबह कहते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। असदुल्ला साहब आपसे सवाल, ये बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हैं, लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड बता रहा हूँ ना कि ये आते नहीं हैं लोगों को। आप लोगों ने तो अच्छी तैयारी की है माशाल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपका नाम क्या रखा था? अहमद। अहमद,
آپ جب بھی تشریف لے جائیں نا تو روضہ مبارک پہ جب آپ کی حاضری ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو صلاۃ و سلام کسی وقت لاڈ سے پڑھے نا تو آپ کی ایسے دل کی کیفیت ہی بدل جائے گی کہ محمد احمد، وہ ایک افریقہ والوں نے بہت خوبصورت عربی میں ان کا کیا ہوا ہے، تو میں تو ایسے مطلب جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے اور جیسے لاڈ سے بندہ کرتا ہے نا تو وہ کیفیت ہی آپ کی بدل جاتی ہے۔ اب جو ہم تیسرے سوال کی طرف جا رہے ہیں جی، یہ سوال ہے 5,000 روپے کا اور سوال ہے محمد مزمل صاحب آپ سے۔ میرے خیال اس سے آسان سوال ہو نہیں سکتا، اب تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے نا آپ کو نہیں بھی آتا ہوگا تب بھی آ جائے گا یہ اتنا آسان سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ ان کے دادا نے۔ ان کے دادا نے، حضرت عبد المطلب۔ آپ کا جواب درست ہے۔ مزے کی بات دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے نام رکھا احمد اور دادا نے نام رکھا محمد، اور اللہ تعالیٰ نے محمد کو چنا زیادہ، محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نام استعمال فرمایا۔ آپ کا جواب درست ہے جی۔ محمد رضوان صاحب آپ سے تیسرا سوال 5,000 روپے کا۔ ودان کا فاصلہ ابوا سے کتنا ہے؟ یہ غزوہ ہوا تھا، غزوہ ودان نا، تو ودان جو جگہ ہے اس کا ابوا سے کتنا فاصلہ ہے؟ سر 11 کلومیٹر۔ 11 کلومیٹر، ویری گڈ۔ اچھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ پولیس والے اتنے قابل ہوتے ہیں۔ محمد حسیب آپ سے سوال ہے تیسرا، مالیت 5,000 روپے۔ ٹھیک ہے سر۔ 5,000 کا دماغ ہوتا ہو کہ ایکٹیویٹ کریں نا جی سر۔ کہ 5,000 کا سوال 1,000 کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے دادا کی وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اس میں آپ نے سال بھی بتانے ہیں، مہینے بھی لکھے ہوئے ہیں اور دن بھی لکھے ہوئے ہیں۔ 8 سال 2 ماہ 14 تھے یا پتہ نہیں 6 تھے، ان میں سے کوئی 8 سال 2 ماہ 1 دن، جواب آپ کا درست ہے، کیونکہ باقی کی ایک انفارمیشن تھی، اس لیے بیلنس یہی بنتا ہے کہ آپ کا جواب درست کیا جائے۔ اسداللہ صاحب آپ کے پیچھے کوئی دعا بندہ کر رہا ہے گھر میں بیٹھ کے، کیونکہ آپ کے سارے سوال آسان آ رہے ہیں۔ آپ سے تیسرا سوال ہے 5,000 روپے، اس کی مالیت ہے۔ حضرت عبد المطلب کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال۔ 80 سال، ویری گڈ۔ محمد مزمل اقبال صاحب سوال نمبر 4 آپ سے، اس کی مالیت ہے 7,000 روپے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے نا یہ، تو اس سب سے بڑے چچا کہہ لیں یا حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کون تھے؟ ابو جہل۔ نو، آپ کا جواب درست نہیں ہے، ان کا نام تھا حضرت حارث۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو محمد رضوان صاحب آپ سے سوال ہے، سوال نمبر 4، اس کی مالیت ہے 7,000 روپے۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے یا ستیلے؟ سگے چچا تھے۔ سگے چچا تھے۔ کلیپنگ کریں جی سب کے لیے، سارے دوست کریں، اٹس سم تھنگ گڈ۔ محمد حسیب صاحب سوال آپ سے 7,000 روپے کا۔ حضرت ابو طالب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بالکل کتاب کے شروع کے صفات ہیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب اور ان کی بیوی نہیں پالا نا دادا کے بعد؟ حضرت ثوابیہ؟ نو، آپ کا جواب غلط ہے، حضرت فاطمہ۔ بہت آسان تھا، آپ نے اسلام قبول کیا تھا، ہجرت بھی فرمائی، تو آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اسداللہ صاحب آپ سے چوتھا سوال 7,000 روپے کا سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو طالب کے ایک بیٹے کی کفالت کی ذمہ داری لی تھی، اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت عقیل؟ نہیں، آپ کا جواب غلط ہے، ان کا نام تھا حضرت جعفر طیار۔
حضرت عقیل بھی حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اردن میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے جنگ موتا. جنگ موتا میں جب ایک کمانڈر شہید ہوئے تو پھر اس کے بعد حضرت جعفر طیار کی اسی میں شہادت ہوئی. اور طیار اس لیے کہتے ہیں، طیار ہے طائر سے، طیار ہے اڑنے والا. یہ ہم کہتے ہیں نا طیارہ بھی اسی سے بنا ہے. تو ان کے پاس جھنڈا تھا اسلامی لشکر کا، اور ایک بازو ان کا کٹا، شہید ہوا. پھر انہوں نے دوسرے سے جھنڈے کو تھاما، وہ شہید ہوا. پھر انہوں نے ایسے کر کے اس کو سینے سے لگایا اور پھر یہ خود شہید ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں 2 بازوؤں کے بدلے میں، جس سے یہ اڑ بھی سکتے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے طیار، حضرت جعفر طیار. تو یہ جو ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے نا، اس چیزوں کو سیگریگیٹ کرنا سیکھیں کہ یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے، یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے. میں دنیا جہان کے ایکٹرز، ایکٹریس اور جو کرکٹرز اور پتہ نہیں کون کون کھلاڑی ہیں کس کس کے، ان کے نام آتے ہیں. ان کے یہ بھی پتہ ہے کب منگنی ہوئی، کب نکاح ہوا، کس کو کب طلاق ہوئی. اگر نہیں پتہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں پتہ، اگر نہیں پتہ تو صحابہ کرام کا نہیں پتہ، اور اگر نہیں پتہ تو پاکستان کے بارے میں معلومات کم ہیں. تو اس طرف لانے کے لیے یہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا. آپ سے آخری سوال یہ 10,000 روپے کا. اچھا یہ سوال بہت آسان ہے مزمل صاحب. آپ سے سوال یہ ہے، بنو ہاشم میں سب سے زیادہ امیر کون تھا؟ یہ خاندان تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنو ہاشم. Who was the richest person in that family? حضرت عباس. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویری گڈ. میں دعا کر رہا تھا، یقین کریں کہ آپ یہ سوال ضرور جواب دیں تاکہ آپ کی اچھی پرائز منی بنے. ماشاءاللہ یہ 10,000 کا سوال تھا. میرے خیال ہے چھوٹے سوالوں کا آپ نے جان کے لفٹ نہیں کرائی کہ چلے میں بھاری سوالوں کا جواب دوں گا. محمد رضوان امجد صاحب، آپ سے آخری سوال 10,000 روپے کا سوال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام کے پہلے سفر میں ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی، اس کا نام؟ بحیرہ راہب. آپ کا جواب درست ہے. محمد حسیب صاحب، آپ سے سوال ہے، یہ جو راہب تھا بحیرہ، اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شام کے کس شہر میں ملاقات ہوئی؟ آپ نے شہر کا نام بتانا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو ملاقات ہوئی نا. اس شہر کا پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. شام کا شہر ہے، سیریا. سر ایک گھاٹی کا نام یاد آ رہا ہے. نہیں گھاٹی تو ہے لیکن گھاٹی کے ساتھ شہر ہے، پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. آپ جواب نہیں دے سکے. اس کا نام ہے بصرہ، اور میں نے بصرہ بھی اس کو کہتے ہیں نا، بصرہ یا بصرہ. تو میں نے لکھا ہے کہ عراق کا بصرہ ایک اور شہر ہے اور یہ شام والا الگ ہے. یاد آیا؟ کھجوریں عام طور پہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے بصرے علی بصرے علی، وہ وہی بصرہ ہے کہ بصرے کی یہ کھجور ہے، خواہ وہ ڈی جی خان کی ہو. چمن کہتے ہیں، چمن والے، چمن والے یعنی چمن ایک علاقہ ہے نا کوئٹہ کے ساتھ، کہ وہاں کے انگور ہیں. تو وہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں چیزوں کے. تو یہ جو بصرہ ہے عام طور پہ کیونکہ وہ بصرہ پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ عراق والا بصرہ سمجھتے ہیں. یہ شام والا بصرہ ہے. یہاں پر یہ جو ہے نا بحیرہ راہب، اس کا ابھی بھی قلعہ جو ہے اس کے آثار ہیں. کبھی اگر آپ جائیں تو اس کا جو فورٹ تھا وہ ہے یہاں پہ. اسداللہ صاحب، آپ سے آخری سوال آج کے شو کا. یہ جو ہم نے شہر کی بات کی بصرہ، اس کا شام کے دارالحکومت دمشق سے فاصلہ کتنا ہے؟ 240 کلومیٹر. 240 کلومیٹر. ویری گڈ. جواب درست ہے. جی، آج کے پروگرام کا رزلٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد مزمل اقبال صاحب نے 15,000 روپے کیش پرائز جیتا ہے. محمد رضوان امجد، انہوں نے 25,000 پورے کے پورے سارے سوالوں کے جواب درست دے کر 25,000 جیتا ہے. محمد حسیب سجاد، ان کے سوال تو 3 ٹھیک تھے لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ شروع والے سوال ان کے ٹھیک ہوئے اور بعد والے غلط ہوئے، لیکن انہوں نے 8,000 روپے کا انعام جیتا ہے، کیش پرائز. اسداللہ صاحب کا ایک سوال انفارچونیٹلی غلط ہو گیا، ان کے ماشاءاللہ 4 سوال ٹھیک ہیں اور 18,000 روپے کا کیش پرائز جیتا ہے. ان کیش پرائزز کے علاوہ کچھ تحائف ہیں جو
ایک صاحب نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، ان کا نام ہے محمد نعیم شریف صاحب. یہ بیسیکلی انجینئر ہیں، پاکستانی ہیں اور کینیڈا میں ہوتے ہیں. انہوں نے آپ میں سے ہر ایک کے لیے یہ 4 کتابوں کا ایک سیٹ، اور کتاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کتاب یہ ہے بیسیکلی سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری کردار سازی. یہ میں نے لکھی ہے. یہ جو بڑی کتاب ہے جس کا مقابلہ کراتے ہیں، یہ سمجھیں اس کا نچوڑ ہے. یہ 150 صفحہ چھوٹی ہے، چھوٹا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے ہم یہ 4 کتابیں ان کی طرف سے. اس کے علاوہ ہر ایک کے لیے ایک ٹاول ہے، یہ ایک سینری ہے بہت خوبصورت، یہ اور ایک جائے نماز. تو یہ ایک پورا پیکٹ جو ہے وہ ہر ایک کو ایک جیسا ملے گا. اب انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب محمد مزمل اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. جی باقی کلیپنگ کر دیں. جی یہ 15,000 روپے جی آپ کے. جی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. یہ آپ کے تحائف ہیں جی، یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. محمد رضوان امجد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ تیاری کی ہوئی تھی اور 5 سوال ان کے درست تھے، اور یہ پورا 25,000 روپے ان کو ہم پیش کر رہے ہیں کیش پرائز. بہت مبارک ہو آپ کو. یہ سیم جی تحائف کا سیٹ آپ کے ساتھ جائے گا. محمد حسیب سجاد صاحب جو ہمارے مستقبل کے ڈاکٹر ہیں، ان کا پرائز ہے جی 8,000 روپے. جی کلیپنگ، یہ آپ کے جی، بہت مبارک. اسد اللہ صاحب نے جی ماشاءاللہ بہت عمدہ تیاری کی اور انہوں نے 18,000 روپے کا کیش پرائز جیتا ہے جی. یہ آپ کو بہت بہت مبارک. تالیاں آپ لوگ صحیح نہیں بجا رہے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی جی ہماری یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے. ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. دیکھیں اس میں جیتنا اور کم جیتنا یہ میٹر نہیں کرتا. یو آر بلیسڈ پیپل کہ آپ اس طرف لگے ہیں. آپ جب آپ نے کتاب پکڑی آپ اس وقت جیت چکے تھے، لیکن بہرحال یو پلیڈ ویری ویل. اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ سوالات آسان رکھیں، آپ کو سہولت دیں، تاکہ ہماری پوری خواہش ہے کہ آپ جیت کے جائیں. اگلی دفعہ اگلے شو میں انشاءاللہ تعالی جب آپ تشریف لائیں گے اگلے مرحلوں میں، تو پھر آپ کو ملینز میں انشاءاللہ پرائزز ملیں گے، اور اگلا جہان جو ہے وہ تو پھر اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد.